वेलकम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये किस पेज पे है ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने पढ़ा तो था, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, लेकिन बेस तो वो कुछ थोड़ा सा पढ़ के पता चल जाएगा ये किस पेज पे है। तो चले हम बिना वक्त ज़ाया किसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें और अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें, और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से नावल लेके आऊँगी। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही काजी साहब ने एजाबो कबूल के अल्फाज इस्तेमाल किए, उमर को लगा इसे सुनने में गलती हो गई है या फिर काजी को नाम लेने में गलती हो गई है। इसने एक नज़र अपने वालिदैन की तरफ देखा जिनके चेहरे से परेशानी वाज़ा दिखाई दे रही थी। फिर इसने अपने ससुर की तरफ देखा जो ज़माने भर की बेबसी अपने चेहरे पर सजाए इसे खौफ और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। काजी इसके जवाब का मुंतज़िर था। काजी ने दूसरी बार वही नाम दोहराया तो इसे यकीन हो गया कि इसके दिल की दुनिया लुट चुकी है, क़यामत बर्पा हो गई है। तीसरी बार काजी ने पूछा तो उसने अपने वालिद असफंदियार शाह की तरफ देखा जिन्होंने पलकें झपकाकर इसे कबूल है कहने का इशारा किया। कबूल है, इसने ट्रांस की कैफियत में कहा था। सब इसे मुबारकबाद देने लगे मगर वो जैसे यहाँ मौजूद ही नहीं था। कौन क्या बोल रहा था इसे ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ दिखाई दे रहा था। वो अपने दिल की दुनिया लुटे हुए देख रहा था। अब उसे मज़ीद कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं थी। वो उठा और हवेली की तवील राहदारी तक तेज़ी से चलता हुआ आया। राहदारी काफ़ी तवील थी। वो अब तेज़ी से वहाँ चलता जा रहा था। इसने गले में पहना हुआ फूलों का हार नोच फेंका। अपनी गाड़ी तक आया तो हवेली के चौकीदार इसे देखकर एकदम उठा और गेट खोलने के लिए भागा था। उमर अपनी बैगों में बैठ चुका था। इसने सन्नाटे से गाड़ी निकाली। इसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। एक वीराने में आकर इसने गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से मुक्का मारा। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ कर चीखने लगा। इसकी चीखें सुनने वाला इस वीराने में खुदा के सिवा कोई नहीं था। उसे लग रहा था उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो चीख रहा था, बहुत गुस्सा था जिसकी वजह से उसका गंदमी रंग लाल हो रहा था। इसने अपनी सिल्की बाल मुट्ठियों में बीच डाले जिस वजह से वो बेतरतीब हो गए थे। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर हमदान का नाम जगमगा रहा था। हमदान उसका दोस्त था जो शहर से उसकी शादी की तकरीब के लिए बाकी सारे दोस्तों के साथ गांव आया था। कल सारी रात दोस्तों की महफिल जमी रही थी। सारी रात उन्होंने जाकर डेरे में गुजारी थी। इसवंत यार शाह की कॉल ना आई ना चार उसे उठाना पड़ा। उमर कहाँ हो, कब से हम परेशान हैं। हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, लोग क्या कहेंगे, फ़ौरन घर पहुँच जाओ। इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी। उमर ने एक बार फिर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, फिर अपना सर स्टीयरिंग पर रखकर आंखें मूंद ली। कुछ देर ऐसे ही गुजरी कि इसने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली का रुख किया। आखिर उसे अपने सवालों के जवाब भी तो चाहिए थे। जैसे ही वो हवेली में घर में दाखिल हुआ, उनका पुराना मुलाजिम अकबर उसके इंतज़ार में खड़ा था। छोटे शाह साईं, आपको बड़े शाह साईं ने अपने कमरे में तलब किया है। अकबर सर झुकाकर कह रहा था, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो बड़े बड़े डाक बरता असफंद यार शाह के कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पहले से ही उसका बाप असफंद यार शाह, उसकी माँ और उसके ससुर और सास बैठे थे। उमर शाह ने एक एक करके सबके चेहरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर परेशानी भी थी और घबराहट भी। उमर बैठो बैठो और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। क्या सुनो मैं, क्या रह गया सुनने को। उसने चीख कर कहा था। इतना बड़ा धोखा, वो भी उमर शाह के साथ। इसका गुस्सा किसी तौर पे कम नहीं हो रहा था। बेटा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपका कसूरवार हूँ। जाविया पहले दिन से ही बस जिद थी कि वो आपसे शादी नहीं करेगी, फिर भी आप लोगों का इसरार, आप सबकी मोहब्बत देखकर मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा वो मेरी इज्जत रख लेगी, मुझे पता नहीं था कि यूँ मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। फारूक साहब हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े थे। बेटा, हम मजबूर थे, हम इसलिए वर्दा से आपका निकाह कर दिया। आप चाहें तो उसे बाद में तलाक दे दे। फिलहाल यही रास्ता नजर आया है। जहाँ एक बेटी के भागने का दुख बदनामी सह गए, वहीं दूसरी बेटी के तलाक का भी सह लेंगे। ये थी एक मजबूर माँ की बेटी जिसका आज निकाह हुआ था और आज ही तलाक की बात कर रही थी। आपको सब मज़ाक लगता है, निकाह फिर तलाक देना कोई आसान है। लोग क्या कहेंगे। उमर शाह ने अपनी बीवी को तलाक दिया। आपको चाहिए था मुझे इत्मीनान में लेते हुए कोई बहाना करके शादी डिले करते। गुस्से से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में चला गया था। कमरे में टहलता रहा। जब गुस्सा कम हुआ तो गुस्से पर दुख हावी हो गया था। आईने के सामने आकर खड़ा हो गया और अपना जायज़ा लेने लगा। क्या कमी थी मुझ में जाविया फ़ारूक कि तुम्हें शादी के दिन भागना पड़ा। सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी में मुझ पर मरती थी, मेरे एक इशारे पर मुझसे शादी के लिए तैयार थी, पर मैंने इन सब पर तुमको फौकियत दी। और तुमने क्या किया मेरे साथ। सामने पड़ा गुलदान उठाकर आईने को दे मारा था। आवाज़ के साथ कुछ कांच के टुकड़े उठकर कमरे में बिखर गए थे। आईना शगाफ पड़ गया था जहाँ से उमर को अपने चेहरे के टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे थे।
سورج ڈوب رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا آج کے سورج کے ساتھ۔ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے سے ہی شادی کی ترکیب شروع ہوتی تھی، پھر سارا دن ہنگامہ، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے شام ہو جاتی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آتا تھا، پر وردہ فاروقی کی اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبراہ ہوئی تھی۔ پے در پہ صدمے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کے تیار ہوئی۔ اس نے شوکنگ پنک کلر کا لباس زیب تن کیا تھا، جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ میں ہم رنگ جویلری پہنے، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا تھا، کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہن رہی تھی۔ جب سدرا اس کی کزن آئی: وردہ، تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کی نہیں، تمہاری شادی ہے۔ اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نئے کپڑے، جویلری اور میک اپ کے ساتھ بس ریڈ دوپٹہ اس کے اوپر دیکھ کر اس کا نکاح عمر شاہ سے کروا دیا گیا تھا۔ جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتی ہے تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن کے وردہ جیسا قدم اٹھاتے ہیں، تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس ہوا عمر شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کا سیج تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی قسمت کی ڈوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا پہلے ہی طلاق کا بٹا لیے کر آئے گی، یا پھر عمر بھر آپ ہی کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کے اسے کیا کیا نصیحتیں کرتے رہے، اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کے پل پل کی خبر مل رہی تھی، جو زاویہ کے غائب ہونے پر چسکے لے رہے تھے، اور ساری باتیں آ کر وہ وردہ کی گوش کر رہے تھے۔ عمر بھی جانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا تھا۔ ضرور اسفندیار شاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بلایا تھا۔ وردہ کو جیسے ہی اس کی نند اسما اور ساس زبیدہ کمرے میں لائی، کمرے کی حالت وردہ کو اور ڈرا گئی تھی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کی گولائی میں پھولوں کو نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹی پھوٹی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ اس کی ساس نند دونوں پریشان تھیں۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، جو عمل زاویہ نے کیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں۔ عمر غصے کا بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لو گی۔ سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی، پر عمر کو زاویہ پسند آ گئی تو اس کا رشتہ ڈالا میں نے۔ میں صفورہ کو بھیجتی ہوں کمرہ صاف کرے۔ زبیدہ بیگم اسے دعائیں دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فرنیچر بھی اعلیٰ ذوق کا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹی وی نصب تھا۔ بیڈ سائڈ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی۔ ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر میں بھی عمر کی امی دے کر گئی تھی۔ وردہ نے گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کے صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپ ہی باغی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کی سزا مجھے بھگتنی ہے۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کے آگے یہ جلاد میرے ساتھ کرے گا، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دن میں سوچتی ہوئی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی، جو شاید عمر نے غصے سے کھینچ ڈال کر خراب کر دی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی صفورہ ہوگی، جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے اوستان خطا ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر غصے والے تاثرات لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ یہ مان اور اس بات سے وردہ نے انکار نہیں کیا تھا۔ وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹک ٹک کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، عمر غصے سے بولا تھا۔ پر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے وردہ نے جواب دیا تھا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دھاڑا تھا۔ وردہ کو رونا آ گیا۔ اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے تھے۔ یہ آنسو پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی اتنی تیز آواز تھی کہ وردہ کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ فوراً دروازہ کھول کر پھر باہر بھاگی تھی۔ عمر واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی تھی۔ کیا بات ہے امی جان؟ عمر ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، شکر ہے کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ دلہن؟ وہ بچی جسے آپ دلہن کہہ رہی ہیں وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسوائی کا سامان میرے لیے کر کے گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے جانے کا کہا، اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتہ ہے، تو کیوں یہ ڈرامہ رچائیں ہم؟ پر بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو۔ زبیدہ بیگم نے التجا کی تھی۔ امی وہ اس گھر میں ہے، یہ بھی غنیمت جانے، میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، دونوں ہاتھوں سے بال
پالوں میں پھنسا لیے تھے۔ زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر وہاں سے جانے لگی۔ زبیدہ اور عمر کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی، جو باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسا ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئی تھی، جو عمر کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ یہ کمرہ بھی بڑا ہی تھا، پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر روندے منہ لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ رو رو کے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ جب رو رو کے تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، پر ڈر و تسلیل کی بنا پر اس جلاد کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ وہ تھوڑا دور آئی، یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آیا تو پانی پیے۔ تبھی پیچھے سے خنکار کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ پیچھے عمر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ غصے والے تاثرات لیے پوچھا تھا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے، جو آپ اس طرح سے تفتیش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی تھی مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کر رہی تھی اپنی بہن کی طرح۔ عمر کے الفاظ تھے کہ نشتر وردہ کو بہت تکلیف پہنچا گئے تھے۔ دیکھیے مسٹر عمر شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کے ذمہ دار میں ہرگز نہیں ہوں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھگت چکی ہوں، پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ وردہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا اور کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ یا اللہ پاک میں کہاں جاؤں، اب پل پل میرے نصیب میں یوں ذلیل ہونا لکھا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا اب ہر دن میرا روتے ہوئے ہی گزرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس جلاد کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شکوے شکایت اور نئے عزم کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائے اندر۔ بی بی جی، پانی شاہ سائی نے بھیجا ہے، اور یہ آپ کا موبائل۔ صفورہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ صفورہ شاہو کی بہت پرانی بھروسے مند نوکرانی تھی۔ گھر کی ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی، پر کبھی ادھر سے ادھر نہیں بات کی۔ پر پھر بھی وردہ کو بہت شرمندگی ہوئی صفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی۔ وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے۔ اچھا، شکریہ، وردہ نے صفورہ سے کہا۔ صفورہ مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وردہ نے ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے 2 گھونٹ کھٹاکھٹ پی لیے تھے۔ پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی۔ عمر بیٹا کیا ہے امی؟ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں آدھی آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ بیٹا اٹھو، جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں دلہن کو تمہارے کمرے میں بھیج رہی ہوں۔ دونوں ساتھ تیار ہو کر نیچے آئے۔ زبیدہ بیگم کی بات پر ایک دم عمر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہرگز نہیں امی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے میرے کمرے میں بھیجنے کی، نہ میں تیار ہو کر نیچے آؤں گا۔ عمر بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، زبیدہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ نہیں امی نے کہا، میں نے کر لیا ہے، یہی بہت ہے، اب آپ کے ڈیمانڈ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج تیار ہو کر نیچے آؤ، کل کہیں گی ولیمے کے لیے۔ عمر کی زبان کو بریک لگ گیا تھا اسونت شاہ کو دیکھ کر۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمر تیار ہو کر تو بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہے، اور کل ولیمہ بھی ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے، دھمکی میں اس لہجے میں کہا گیا۔ بابا یہ ناانصافی ہے، ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو بیٹا انصاف تو وردہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سب میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور اور میرا کیا قصور تھا؟ پاپا میں کوئی بحث برداشت نہیں کروں گا، میں ناشتے پر انتظار کر رہا ہوں، مہمان بیٹھے ہیں، جلدی آ جانا۔ دلہن کے ساتھ تنبیہ کر کے اسونت شاہ دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ زبیدہ بھی پیچھے چل پڑی تھی۔ حد ہوتی ہے، سلیپر پیروں میں پہن کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ جب باہر نکلا تو وردہ کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر عمر کا حلق تک کروا ہوا تھا۔ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے مت گھورے، میں خود نہیں آئی، آنٹی چھوڑ کر گئی ہیں۔ وہ لڑکی زیادہ زبان نہ چلاؤ، بچی ہو، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ بچی نہیں ہوں میں، 22 سال کی ہوں۔ پھر زبان چلایا، میرے سامنے بچی ہی ہو، میرے سامنے بچی ہی لگتی ہو، 10 سال بڑا ہوں میں تم سے، اور مجھے زبان چلانے والوں سے سخت نفرت ہے، کہہ کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ غصے کے اظہار پر زور سے بند کیا۔ میں اس حساب سے تو سب سے پہلے نفرت اپنے آپ سے کرے، زبان تو آپ کی بھی بہت چلتی ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ وردہ نے گرین کلر کا سوٹ پہنا تھا جو اس کی ساس نے اسے نکال کر دیا تھا۔ اسما نے اسے تیار کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کیوں بھائی، دیکھیں گے نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ عمر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور ایک دم نظریں واپس پلٹ گئی۔ میک اپ کا کمال ہے سارا، اس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، یہ ویسے ہی بہت پیاری ہیں، میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی نیچے آ جائیں، میں جا رہی ہوں، ورنہ بابا صحیح سے ڈانٹ پڑے گی۔ جاتے جاتے اسما بولتی ہوئی گئی تھی۔ عمر تیار ہو کر آئینے میں اپنا آخری جائزہ لے رہا تھا، اور وردہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے سے ملی۔ دونوں نے ایک سیکنڈ کا دیر نہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا تھا۔
اگر بناؤ سنگار ختم ہو گیا ہو تو چلے، عمر نے بوہیں اچکا کر کہا تھا۔ وردہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ ناشتے کی میز پر صرف اس کے سسرالی تھے، اس کے میکے سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ ارسلان۔ وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ سوچتے ہوئے وردہ کی آنکھیں جھلمل ہوئی تھی، جیسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بیٹا، میں نے فون کیا تھا تمہاری امی کو، ابھی وہ آ نہیں پائیں گی، شام کو ولیمے میں شرکت کریں گی۔ اف، اب نیا سیاپا ولیمے کا۔ عمر بڑبڑایا جو ساتھ بیٹھی وردہ نے سن لیا تھا۔ اس کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا۔ بیٹا کھانا کھاؤ، اداس مت ہو، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ تمہارا عمر کا سال لکھا تھا، مجھے امید ہے تم دونوں اس اب خوش اسلوبی سے بندھن نبھاؤ گی۔ یہ آپ کا گھر ہے، آج سے جیسے چاہیں رہیں۔ اسفند شاہ نے اسے کہا تھا۔ بظاہر تو اسفند یار شاہ بہت سخت اور روب والے لگتے تھے، پر بہو بیٹی سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے تھے۔ عورتوں کی بھی بہت عزت کرنا جانتے تھے، پر ان کے بیٹے اشر اور عمر ان سے ڈرتے تھے۔ ان کا روب ہی ایسا تھا۔ اشر عمر میں 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب میں حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، اس لیے صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وردہ کے گھر والوں کے لیے اسفند شاہ نے گاڑی بھیجی کہ کہیں وہ لوگ نہ آئیں۔ وردہ اپنے ماں باپ بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن کیا کہ میں خوش ہوں۔ عمر بھی اسفند شاہ کے کہنے پر لگے بندے وہیں بیٹھا رہا۔ امی ابو آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عمر آپ بھی پئیں گے نا چائے؟ مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھنے لگی۔ عمر پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہا، پھر سمجھ گیا کہ اپنے والدین کے لیے وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ بنا رہی ہو تو آدھا کپ لانا۔ وردہ چائے بنانے گئی اور دل میں عمر کو کوستی جا رہی تھی، کیسے اکڑ کر بیٹھا ہے مسٹر شاہ، بیچارے امی ابو ارسلان چپ چاپ ہیں، بندہ بات ہی کر لیتا ہے، روت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چائے سب کو دیتی ہوئی آخر میں عمر کی طرف مسکرا کر بڑھایا، ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ایک لمحے میں عمر اس کے گال پر پڑتے ڈمبل میں کھو گیا تھا اور ایک دم ہی سنبھال کر چائے پکڑ لی تھی اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا۔ وردہ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی۔ وردہ نے فیروزے اور گولڈن کمبینیشن کا ڈریس پہنا تھا اور ساری جویلری پہنی، ٹیکا اور نتھ پہن کر وہ فل تیار تھی۔ عمر تو سویرے ہی تیار ہو کر مردانے میں مہمانوں کا اٹینڈ کر رہا تھا۔ ولیمہ ختم، سب تھک ہار کر اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو وردہ بھی عمر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک پل کو تو عمر کی نظر وردہ پر ٹھہری، آخر کو بندہ بشر تھا، اتنی پیاری چھوٹی عمر کی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، کیسے اگنور کرتا؟ پھر ایک دم خود کو ملامت کرتا اپنے اصل ٹون میں واپس آیا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ کہو کوئی کام ہے؟ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا تھا وہ۔ امی نے کہا ہے ان کا اور پاپا کا حکم ہے میں آپ کے کمرے میں رہوں، ڈرتے ڈرتے اس نے جواب دیا تھا۔ نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں رہ رہی ہو وہیں رہو، ٹھیک ہے؟ چٹکی بجاتے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ وردہ کو اتنی ذلت کا احساس ہوا، اس کے گال تپ گئے تھے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کمرے میں رہنے کا۔ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں اندر۔ عمر کی آواز پر دروازہ کھلا۔ سکینہ پھپھو امی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر عمر کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا، پر اپنے تاثرات چھپا گیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ عمر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب کافی ٹھیک ہوں۔ پھر وردہ نے بھی سلام کیا۔ سکینہ پھپھو دونوں سے پیار سے ملی تھی۔ ماشاءاللہ، دلہن تو بہت پیاری ہے، لو بیٹا یہ تمہاری۔ منہ دکھائے وردہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ لے لی۔ اچھا بیٹا، اب تم لوگ آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اب تو روز کا ملنا ملانا چلتا رہے گا، میں بھی 1 مہینہ یہیں پر ہوں۔ سکینہ پھپھو نے بم پھوڑا، جس پر عمر اپنے چہرے کے تصورات چھپا نہیں پایا۔ ایک دم ماں کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ سکینہ پھپھو عمر کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ ضرور ناراض ہوتی۔ جیسے ہی سکینہ پھپھو باہر نکلی، عمر ماں کی طرف پریشانی سے آیا تھا۔ کیا امی 1 مہینہ پھپھو یہاں رہیں گی؟ ہاں 1 مہینے کے لیے آئی ہیں، جانتے تو ہو بیمار رہتی ہیں، جب بھی سفر کر کے آتی ہیں تو اتنا ہی رہتی ہیں، اور اس لیے وردہ بھی تمہارے ہی کمرے میں رہے گی۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہوگا عمر، تم جانتے ہو اپنی پھپھو کو۔ پھر وردہ سے مخاطب ہوئی وردہ، بیٹا یہ سکینہ پھپھو تھی، شاہ سین کی خالہ زاد بہن ہے، پر سوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ شاہ سین ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا، پھر 1 کی 10 لگا کر شاہ سائی تک پہنچا دے گی۔ تم لوگ ایک ہی کمرے میں رہو گے، سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے۔ عمر تم سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ جی امی، پر جیسے ہی پھپھو جائیں گی اپنے کمرے میں جائے گی۔ عمر جانتا تھا سکینہ پھپھو کے مزاج، اس لیے چپ رہا تھا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، کہہ کر زبیدہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وردہ چینج کر کے آئی۔ یہ لو تکیہ اور اسٹور میں کمبل پڑا ہے، جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں اپنا بیڈ شیئر نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، جانتی ہوں میں اپنا مقام، اپنی جگہ۔ وہ چپ چاپ سونے کو لیٹ گئی تھی۔ محبت اچھا صوفے پر
وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی، بے آواز آنسو اس کی گال سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ خود سے الجھتے الجھتے جانے کب نیند کی وادی اس دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ دوسری طرف عمر کا بھی کچھ حال یہی تھا۔ اسے عجیب بےچینی گھیرے ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ زاویہ فاروق، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ پہلی نظر میں تم عمر شاہ کو بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں عزت دینی چاہیے، تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اپنے دوست کے گھر اس کی بہن کی شادی میں گیا تھا۔ ہمدان اور اس کی فیملی سے وہ بہت زیادہ کلوز تھا، ساتھ پڑھے لکھے تھے۔ ہمدان روز اسے فون کرتا، وہ ساتھ میں شادی کے انتظامات دیکھتے۔ ہمدان ہر بات میں عمر سے مشورہ کرتا تھا، شروع سے اس کی عادت تھی۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا یہاں ہمدان کے ساتھ زیادہ زندگی گزارنا، ورنہ حویلی میں تو وہ چھوٹے شاہ سائیں کی حیثیت سے جانا چاہتا تھا۔ ہم وقت نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس دن بھی وہ صبح سویرے ہمدان کے کہنے پر اس کے گھر آیا تھا، جو کہ ہمدان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور وہ اکلوتا دوست عمر کا تھا۔ ہمدان نے مہندی کے حساب سے اسے لون کی ڈیکوریشن دیکھنے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ ڈیکوریشن والے عمر کی ہدایت پر اپنا کام کر رہے تھے۔ عمر اپنے موبائل میں کسی کو میسج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ پلٹا اور اندر آتے ہی زاویہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ "اوہ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو"۔ جیسے اس نے زاویہ کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ "وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اب تو دیکھ لیا نا، اب راستہ سے ہٹو"۔ اس نے تیوری چڑھا کر ایک ادا سے کہا تھا۔ "زاویہ آپی جلدی آئیں، آپی کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں"۔ "زاویہ آپی جلدی آئیں، آپی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں"۔ پیچھے سے سونیا کی آواز آئی، جو ہمدان کی چھوٹی بہن تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ "زاویہ"۔ اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہرایا تھا اور ہنس کر آگے چل دیا۔ پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا، مہندی، شادی، ولیمے میں۔ اب زاویہ بھی ہنس کر بات کر لیتی تھی۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، جو عمر کو بہت اچھی لگی تھی۔ عمر نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، سب راضی ہو گئے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ شاید ان کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہو گئے۔ آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دھوکا کیا۔ ایک بار فون کر کے کہہ دیتی تو وہ اپنے راستے بدل لیتا، پر جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہوا۔ وردہ کے ہاتھ میں ملازمہ نے چائے دے کر گئی تھی۔ وہ چائے پی رہی تھی اور ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھے، بہت بڑا لان تھا جہاں ہر قسم کے پھول پودے تھے۔ لیموں اور امرود کے پیڑ بھی تھے جو بہت خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ ہال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے، جس کی چہروں کی جانب پلر لگے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا تھا۔ گھر کا اندر صرف عورتیں ملازمین تھیں جو صفائی، کھانا بنانا، ہر کام کرتی تھیں۔ مرد ملازم باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے۔ اسفندیار شاہ اور زبیدہ خاتون بہت نیک اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے سب انہیں پسند کرتے تھے۔ سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل گئے اور پھوپھو بھی پڑوس میں گئی تو زبیدہ خاتون وردہ کے پاس آئی تھی۔ "وردہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں عمر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس"۔ زبیدہ خاموش رہی تو وردہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، "1 مہینہ"۔ "میں سمجھی نہیں آنٹی"۔ "بیٹا، میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ تم عمر کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے قریب رہو، یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لیے"۔ زبیدہ وردہ کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے سمجھا رہی تھی، "پر آنٹی، وہ کیوں نہیں سمجھتے، ان سب میں میرا کیا قصور"۔ "بیٹا، وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس سب میں اس کا کیا قصور ہے، جو ایک شادی کے دن ریٹرنز میں آپ لوگوں کو بات بتا دو کہ اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، اور جس طرح کی یہ املا کی مسٹیک ہے نا، تو انسان اگر روانگی میں پڑھ رہا ہو نا تو ویسے ہی وہ جو لائن ہے نا اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے پڑھنے میں۔ تو میں پوری کوشش کروں گی اسے ٹھیک سے پڑھنے کی"۔ جو اپنی شادی والے دن بھاگ گئی تھی"۔ "بیٹا، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اس سب کا کیا قصور ہے، جس کے ساتھ اس کی شادی تھی وہ اس دن بھاگ گئی تھی، اسے بھی تو تکلیف ہوئی تھی، اس کے بھی ارمان تھے، تم سمجھو اسے۔ اگر دونوں میں ایسے ہی ضد باندھ کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی، تم چھوٹے عمر کی ہو تو تمہیں اپنی طرف اسے کرنا ہوگا"۔ عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات آدھے میں ہی رہ گئی تھی۔ "امی چائے تو پلوا دیں"۔ اب سردی بھی کافی بڑھتی جا رہی تھی، زمینوں کا چکر لگا کر آیا، ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جاؤں گا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا تھا۔ "بیٹا، اپنی بیوی
अपनी बीवी से कहो उसे चाय माँगो। अब तक माँ का पल्लू नहीं छोड़ोगे क्या? फूफो हँसते हुए एंटर हुई थी। मैं बना कर लाती हूँ चाय आप सबके लिए। वरदा उठकर खड़ी हुई थी। बैठो बेटा, मैं मज़ाक कर रही थी। पहले तुम मीठे में तो हाथ डालो। फूफो ने बात बदल दी थी। नहीं फूफो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी चाय भी तो मीठी ही होती है। इसकी बात पर सब हँस दिए थे सिवाय उमर के। इसे किचन तक जाते हुए इसे देखा था। दोनों बहनों में बहनें हैं पर शक्लों की दोनों की शक्लें कद-काठ बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि बहनों में तो काफ़ी ममासलत होती है। उमर को ज़ाविया याद आई थी जो वर्दा से बिल्कुल अलग थी। उमर वर्दा को साथ लिए अपने वैगन में अपने ससुराल जा रहा था। तुम वहाँ रुकोगी ना? अब उमर की बात पर वर्दा की एक पेट मिस हुई थी। उसे लगा बस उसे छोड़कर जाएगा उमर हमेशा के लिए। नहीं, मैं वापस आ जाऊँगी, बस कुछ देर बैठकर। इसने उमर की तरफ देखकर कहा था। वापस आकर क्या करोगी? थके हुए अंदाज में उमर ने बोला। वो आंटी ने कहा था वापस आना। वर्दा डर कर बोली थी। वापस आके क्या करोगी? यही तो पूछ रहा हूँ। अभी तो फूफो की वजह से तुम मेरे कमरे में हो। जैसे ही वो वापस गई तुम्हें कमरे से निकाल दूँगा और कभी भी ज़िंदगी से भी निकाल दूँगा। वर्दा कोई जवाब नहीं दे पाई थी। उन्होंने नोट किया वर्दा का चेहरा एकदम बुझ सा गया था। फिर वो 2-3 घंटे बैठे पर वर्दा ऐसे ही बुझी-बुझी सी रही थी। फिर जाने की उमर को उस पर तरस आया। वो बैठा रहा और वर्दा को अपने साथ ही वापस लाया था। वर्दा जब चेंज करके आई, उमर कोई किताब पढ़ रहा था। बेड पर लेटकर उसने सादा सा ट्राउज़र और वाइट शर्ट पहना हुआ था और इन्हमाक से बुक में मसरूफ़ था, जैसे कमरे में कोई तीसरा मौजूद ही ना हो। वर्दा को आंटी की बातें याद आ रही थी और कोई भी लड़की नहीं चाहती कि शादी के बाद उसे तलाक मिले। वर्दा भी डर रही थी और सोच रही थी उमर को कैसे मुखातिब करे। अचानक उसकी नज़र चूड़ियों पर पड़ी, जहाँ रंग-बिरंगी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। वर्दा ने एकदम चूड़ियाँ पहन ली थी और अपना बिस्तर नीचे बनाने लगी। वो कोई भी काम करती चूड़ियों की खनक कमरे में गूंज जाती थी। नाचार उमर भी मतवज्जा हुआ था। ये क्या पहना हुआ है? डिस्टर्ब कर दिया है? उतारो इन्हें। और ये नीचे क्यों बिस्तर लगा रही हो? सोना है तो उधर जाके सोफ़े पर। मुझे नींद नहीं आती। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। यही सोचते हुए कहीं सोफ़े से गिर ना जाऊँ। चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं उतारूँगी। वो अपने प्लान नंबर 1 में कामयाब हो गई थी। अब हर वक़्त चूड़ियों की खनक से उसे वर्दा की मौजूदगी का एहसास रहेगा। इधर उमर इरिटेट हो रहा था खनक की आवाज़ से। पर्दों से फूटती ज़र्द किरणों ने उसे एहसास दिलाया कि आधा दिन ढल चुका है। मोबाइल की हल्की बीप ने उसे आलमी ग़नूदगी से होश की तरफ मोड़ा था। इसने मंदी-मंदी आँखें खोल के मोबाइल उठाया तो हमदान की 3 मिस्ड कॉल आई हुई थी, पर फ़िलहाल उसे कॉल बैक करने का कोई इरादा नहीं था। मोबाइल में वक़्त चेक किया तो 10 बज रहे थे। हवेली के फ़र्द सहरख़ेज़ थे। सवेरे ही उनकी सुबह हो जाती थी। इसने सीधे अपनी आँखों का रुख बेख्तियार सोफ़े की तरफ किया। सोफ़ा खाली था। उसे याद आया रात को वो नीचे बिस्तर लगा रही थी। नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। बिस्तर भी गायब था। मतलब मैडम सवेरे ही जाग कर बाहर गई हैं। मेरी नींद हराम की सारी रात चूड़ियों की खनक। भला कोई सोते हुए भी चूड़ियाँ पहनता है? सिर्फ़ मुझे परेशान करने के तरीके हैं। वो बड़बड़ाता और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। नीचे आए तो वो वर्दा अम्मी के साथ दोपहर के लिए सब्ज़ी काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा उठ गए? वर्दा बेटा, वो उमर को चाय नाश्ता दो। वर्दा के कहने पर जी अम्मी कहकर वो वर्दा उठ गई थी कि उमर बोला नाश्ता नहीं करूँगा, सिर्फ़ चाय पीऊँगा। अब दोपहर का खाना ही खाऊँगा। वर्दा ने उसकी तरफ देखा और दिल में सोचा ज़रूर ये बेनियाज़ी भी इस पर कितना जचता है। वर्दा ने चाय सामने रखते हुए कहा। उमर ने लाल आँखों से उसे घूरा था, जिसकी वजह से उसकी नींद ख़राब हुई थी। अब देर तक सोने की वजह से उसका सर भारी हो रहा था। वर्दा ने मुस्कुराने पर ही इत्तेफ़ाक किया, जिस पर उमर को और गुस्सा आया था, पर सबकी मौजूदगी में चुप ही रहा था। चाय का घूँट ऐसे पिया जैसे ज़हर का घूँट पी रहा हो। वर्दा वार्डरोब खोले उमर के कपड़े इस्त्री कर सेट करके रख रही थी। उमर फ़ोन पर बात करता हुआ अंदर आया था। जब कॉल ख़त्म हुआ तो वर्दा के सामने गया, जो अभी नहा कर निकली थी। फ़िरोज़ी रंग के शलवार कमीज़ में लंबे बाल खोले निखरी-निखरी सी लग रही थी। क्या हो रहा है? उमर ने तेवरी चढ़ाकर पूछा था। देख नहीं रहे आप कि कपड़े सेट कर रही हूँ। यहाँ शर्ट रखे हैं, जहाँ जीन्स और यहाँ आपके कमीज़ शलवार इस्त्री करके रखे हैं। हर चीज़ मैंने अलग-अलग करके रखी है, यहाँ तक कि मोज़े भी। अब ख़राब मत कीजिएगा। तोहफ़ा क्या हशर कर रखा है कमरे का। वो गौर से वर्दा को देखता जा रहा था। ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्यों करूँगी? बीवी तो मैं आपकी ही हूँ, आप चाहे लाख इनकार करें इस बात से। वर्दा ने भी इसी स्टाइल से जवाब दिया था। 2 मिनट मुझे नहीं लगेंगे तुम्हें आसमान से ज़मीन पर पटकने के लिए। इसने उँगलियों से इशारा किया था। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक का करम है, मैं ज़मीन पर ही रहती हूँ। आसमान पर उड़ने का मुझे भी शौक़ नहीं है। आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझे? वो गुस्से से कह गया था। वर्दा ने भी उमर के जाते ही वही हशर कर दिया जो पहले था। भुक तो अब उमर शाह पैर पटकते हुए बाहर निकल गई थी। कुछ देर बाद जब उमर अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोला तो हक्का-बक्का रह गया। जो हशर करके गई थी ना, शायद पहले भी ऐसा ही हशर था। जब
वार्डरोब उमर की निगरानी में थी। गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। उमर से पंगा इस नोट चंगा। वर्दा फरूक बेवकूफ़, कम से कम अपनी मेहनत का ही ख्याल कर लेती। मेरा क्या है, मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए बहुत लोग हैं। सफ़िया, सफ़िया जल्दी से मेरा ये जो जोड़ा इस्त्री कर दो, मुझे बाहर जाना है। अपना जोड़ा सफ़िया को देता हुआ बाबा साईं के कमरे की तरफ बढ़ गया था। खाने के मेज़ से उठकर सब बड़े हाल की तरफ बैठकर गप्पे मार रहे थे। अब काफ़ी सर्दी हो गई थी, इसलिए वर्दा चाय के लेकर आ गई थी सबके लिए। उमर, तुम दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहे हो? घुमाने। पप्पू के सवाल पर चाय का घूंट पड़ते उमर को खांसी शुरू हो गई थी। क्या हुआ बेटा? जुबैदा उसकी पीठ सहलाने लगी थी। कुछ नहीं अम्मी, बस खांसी आ गई। इसने शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला था। हाँ तो उमर, मैं चाह रही हूँ तुम वर्दा बेटा को कहीं घुमाने ले जाओ, कहीं दरान एरियाज में चले जाओ। असफंदियार ने कहा था। पर बाबा साईं, इतनी जल्दी क्या है? रह जाऊंगा, सारी उम्र पड़ी है। उमर से जो बन पाया था वो बोल गया था। यही दिन होते हैं घूमने फिरने के बाद में तो इंसान मसरूफ हो जाता है। वर्दा को वक्त दो, मैंने तो कभी तुम दोनों को बात करते भी नहीं देखा। पप्पू ने बाबा साईं के सामने कश्ती डबोई। उमर अंदर ही अंदर बेचैताब खाता बोला था। फूफा, आप तो ज़्यादातर अपनी इबादत में मसरूफ़ होती हैं। हमारे सोने जागने की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। वरना ये वर्दा तो इतनी बोलती है कि चुप नहीं करती है ना वर्दा? उमर ने इल्तिजाई नज़रों से वर्दा को देखा था। जी फूफा, वैसे भी आज हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का और डिनर का भी। आप लोग भी आए ना? नहीं बेटा, आप लोग जाएं, इंजॉय करें। सब मुतमिन हो गए थे सिवाय उमर शाह के। जैसे ही अंदर आई थी, इसका बाजू खींच कर बोला, बाहर जाना है, डिनर करना है। क्या बोल रही थी? अगर ना बोलती तो इस वक्त आप पैकिंग कर रहे होते। तो आप तैयारी कर रहे होते बाहर जाने की, घूमने के लिए। आपको बचाया है मैंने, अब डिनर तो मेरा हक बनता है ना? वो ढीठ होकर बोली थी। बड़ी कोई ढीठ हड्डी हो, कसम से किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बाजू ज़ोर से झटक दिया था। हाथ तोड़ेंगे क्या? आपके साथ रहकर कुछ तो सीखा है। मैं ढीठ हूँ और मेरे साथ के सपने मत देखो। मैं बता रहा हूँ, बहुत पछताओगी। ये तो वक्त बताएगा कौन पछताएगा। अभी तो मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ एक अच्छे से डिनर के लिए। कसम से ये जो मिक्स सब्जी के नाम पर खाला सफूरा जो बनाती हैं ना, मुझसे नहीं खाया जाता। हंसते हुए वार्डरोब से वो ड्रेस निकालने लगी थी। कौन सा पहनूं, ये ब्लैक या ये नेवी ब्लू? उमर से पूछा था। वो जो सफ़ेद कफन पीछे लटक रहा है ना, वही पहन लो। सफ़ेद ड्रेस की तरफ इशारा किया था। अल्लाह खैर करे। मेरे सर्द साईं हैं आप, मैं कोई बेवा हूँ जो ये पहनूं? कसम से निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। चुप रहो वरना मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। वो गुस्से से धारा तो वर्दा ब्लैक ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। वो फला कौन सी घड़ी थी जो ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। मुट्ठियों में सर के बाल पकड़ कर वो बैठ गया था। इसी नोक-झोंक में वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। वो जैसे ही वापस गई, वर्दा ने भी चुपचाप दूसरे कमरे का रुख किया था। जानती थी कि उमर कमरे से निकाल देगा। इस बेइज्जती से अच्छा था अपना बोरिया बिस्तरा खुद ही समेट ले। उमर भी सारा दिन बाहर रहता था, कुछ काम काज, कुछ दोस्तों के साथ मसरूफियात। शाम का खाना खाकर जाता, फिर दोस्तों की महफिल जमी रहती। उमर भी इनको साथ बैठा रहता था। जब सब सो जाते तो वो घर आ जाता। बाकी सब सवेरे ही हुए सो जाया करते थे। उमर अरशद दोस्तों के साथ रहते थे और अस्मा वर्दा भी कुछ देर साथ बैठकर गप्पे मारती, वॉक करती, फिर अपने अपने कमरों में जाती, मोबाइल में बिजी हो जाती दोस्तों के साथ। उमर अंदर आया तो वर्दा को ना पाकर थोड़ा हैरान हुआ था, वरना वो अपने बिस्तर पर लेटे मोबाइल में मसरूफ़ रहती थी। उमर सोने के लिए लेटा तो वर्दा के चेहरे पर मोबाइल की लाइट पड़ती, वो इसे बेख्तियार देखता रहता था। कभी वर्दा मुस्कुराती, कभी अजीब अजीब शक्लें बनाती। ये सब उमर को मज़ा देता था। बज़ाहिर वो सोता बनता था, पर वर्दा को देखता जब तक कि वर्दा खुद मुबारक के सो न जाती। उमर को पता नहीं था कि वो शाम का ट्रेन पकड़ कर वापस चली गई हैं। इसलिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। जब वर्दा नहीं आई तो इसकी तलाश में बाहर निकला। सब सो रहे थे। वो कहीं नज़र भी नहीं आई, ना उसका नंबर था जो कॉल करके पूछता। क्या पता मैं क्या गई हो। जब अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जब अचानक उसकी नज़र अपने कमरे से जुड़े साथ वाले कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। इसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा लॉक था। इसने नॉक किया दरवाज़ा। अंदर से वर्दा की आवाज़ आई। कौन है? मैं उमर हूँ, दरवाज़ा खोलो। और वर्दा ने कुंडी खोल दी। क्या है? अभी मैंने सोने ही लगी थी कि दरवाज़ा बजाकर डरा दिया। वो तुम कमरे में नहीं मिली तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमसे डरने में बोला था। वो चली गई हैं से इससे पहले कि अब बेइज्जत करके निकालते, मैंने खुद ही सोचा इस से निकल जाऊँ। वर्दा ने साहब गोई का मुजाहरा किया था। वो चली गई, इसके तासरात रोकने वाले थे। हाँ चली गई हैं, मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है। वर्दा ने शरीफ बच्चों की तरह इजाज़त मांगी थी। हाँ सो जाओ, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देना, खोए खोए लहजे में कहा गया। जाने की उम्र फूफो के जाने की खुशी नहीं हुई थी। बिस्तर पर लेट गया, फिर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। एक महीने से उसकी जो रूटीन हो बन गई थी। वर्दा को देखता रहता था, जाने क्यों सारे दिन में उसे सिर्फ इस वक्त का इंतज़ार रहता था। और चूड़ियों की खनक भी आज नहीं थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम उठ बैठा। क्या बात है उमर?
عمر شاید ایک لڑکی کے آگے ہار مان لی تم نے، لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا ہے تمہیں، تم اتنے کمزور ہو۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، نہیں میں کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ خود سے ہی بولا تھا، تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے ہی بندی بنا کر رکھو گے؟ طلاق تو تم نہیں دو گے کیونکہ اس سے شاہو کی بدنامی ہوگی۔ ایسے وہ خود سے لڑتا جھگڑتا جانے کب نیند کے گوش میں چلا گیا تھا۔ صبح کو عمر اٹھا، وردہ باہر صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ عمر کے سلام کے جواب دے کر اٹھ گئی تھی اور عمر کے آگے ناشتہ رکھ دیا۔ عمر نے بھی چپ چاپ ناشتہ کیا تھا۔ عمر آپ مجھے ابو کے گھر لے جائیں پلیز، اس کی التجائی نظروں کو دیکھ کر عمر انکار نہیں کر سکا تھا۔ کس وقت جاؤ گی؟ ابھی لے جا سوری ڈیئر ریڈرز، باہر جو ہے نا موسم بہت زیادہ ہوا ہے، بجلی کڑک رہی ہے بہت زیادہ، تو میں ایک دم بس ڈر گئی۔ کس وقت جاؤ گے؟ ابھی لے جائیں تو اور اچھا رہے گا، وہ خوشی سے بولی تھی۔ اچھا میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے دنوں کسی کا فون بھی نہیں آیا تھا، میں نے کال کی تو کسی نے اٹھائی ہی نہیں۔ وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچے، اسلان نے گیٹ کھولا۔ ان پر نظر پڑتے ہی اسلان کا رنگ زرد ہو گیا تھا، پھر بھی جھوٹے منہ عمر کو بلا لیا، آپ بھی اندر آ جائیں عمر بھائی۔ عمر بھی جانے کا سوچ کر اندر چلا گیا، ورنہ اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ جیسے ہی اندر پہنچے، وردہ اور عمر کو دھچکا لگا، دونوں کو چوٹ لگی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، زاویہ فاروق تھی، جو مزے سے ماں باپ کے ساتھ ہنس کر کچھ بول رہی تھی۔ اچانک ان پر نظر پڑتے ہی سب کھڑے ہو گئے تھے۔ عمر بیٹا آؤ نا، اندر آؤ، بیٹھو، یہ زاویہ واپس آئی ہے، ہم نے بھی اسے معاف کر دیا، یہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بس ناراض ہو کر ہاسٹل رہ رہی تھی کہ کب سے معافی مانگ رہی تھی۔ آخرکار اولاد کی محبت میں مجبور ہو کے ہم نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے سسر ساس بہت کچھ بول رہے تھے پر اس کے دماغ میں سناٹے ہو رہے تھے۔ وردہ بھی کبھی زاویہ کو تو کبھی عمر کو دیکھتی تھی۔ عمر تیز سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، عمر وردہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ عمر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وردہ بھی دوسری طرف دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اترو نیچے، عمر غصے سے بولا تھا، میں نہیں اتروں گی۔ عمر نے سناٹے سے گاڑی چلائی تھی، وردہ ڈرتے رہی، ایسا لگا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ عمر پلیز آرام سے گاڑی چلائیں۔ لیکن عمر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی بات تک نہیں سنی۔ سناٹے سے گاڑی حویلی کے آگے رک گئی، وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حویلی کے اندر گیا تھا۔ وردہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عمر اپنے کمرے میں گیا، وہ چیزیں یہاں سے وہاں پھینک رہا تھا، ساتھ ساتھ چیخ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی، وردہ بھی ان کے پیچھے چل دی تھی۔ کیا بات ہے عمر، کیوں پاگل ہوئے جا رہا ہے؟ ہوش میں آؤ عمر، زبیدہ نے عمر کو پکڑ کر کہا تھا۔ عمر کچھ ٹھنڈا پڑا، بولو کیا ہوا ہے؟ زبیدہ نے پھر سے سوال کیا، پوچھے اسے کیا ہوا ہے؟ یہ جان بوجھ کر مجھے وہاں لے کر گئی تھی، اسے پتا تھا کہ زاویہ واپس گھر آ گئی ہے۔ کیا زاویہ واپس آ گئی؟ زبیدہ نے اس کی بات دہرائی تھی اور وردہ کی طرف دیکھا، امی قسم لے لیں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ زاویہ آپ کے گھر واپس آ گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب بھی اتنی آسانی سے اسے معاف کر کے واپس گھر لے آئے تھے، اور تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری آزادی کے پروانے تمہیں مل جائے گا۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے والا تھا کہ زبیدہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے عمر، کچھ بول فٹ مت نکالنا منہ سے، وردہ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وردہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی، پھر جانے کیسے زبیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر وقتی طور پر خاموش کیا تھا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے، وردہ نے عمر کو نہیں دیکھا تھا۔ ان 3 دنوں میں وردہ کی نیند، بھوک سب ختم ہو گیا تھا، اس کا رنگ درد پڑ چکا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں عمر اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ عمر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اسے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ عمر بھی اس طاقت کے سامنے ہار مان لے گا، پر زاویہ کا آنا سب کچھ بگاڑ گیا تھا۔ ابھی وہ صوفے پر سکھڑی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ آرام سے دروازہ کھولا تھا۔ وردہ نے ڈر کر سر اٹھا کر دیکھا، سامنے عمر کھڑا تھا، وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عمر نے غور سے اسے دیکھا، کمزور اور بجھی سی لگی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے وردہ فاروق؟ یوں چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا، اور میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں تمہارے باپ کے گھر۔ ویسے حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک بار بھی خیال نہیں آیا تمہارا انہیں؟ وہ وردہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ انہیں بھی تو پتہ چلے، جب تکلیف ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تمہارے گھر والوں کی سزا بھگتو گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، تم یہاں رہ کر قید کاٹو، تمہارے گھر والے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں، یہ بھی اچھی سزا ہے تمہارے گھر والوں کے لیے۔
آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ، آپ چاہے جو بھی کر لیں، چاہے مجھے گھر سے نکال دیں، چاہے مجھے تاحیات یہاں قید کر کے رکھے، میرے گھر والوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہ کبھی وہ زاویہ آپی کو مجھ پر فوقیت دے گی۔ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وردہ بولی تو عمر حیران تھا۔ تم بیوقوف سمجھتی ہو اپنی بیٹی کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے؟ اب دیکھو، زاویہ کو بھی تو معاف کر دیا ہے نا؟ تنزیہ ہنسی ہنس کر بولا تھا، وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ میرے تایا تائی ہیں، اور زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وردہ کی بات دھماکہ بن کر عمر کو لگی تھی۔ کیا تم ان کی بیٹی نہیں ہو؟ پاگل بنا رہی ہو مجھے؟ نہیں وردہ سچ کہہ رہی ہے عمر، پیچھے کھڑی زبیدہ نے کہا تھا۔ امی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہی سچ ہے، میرے ابو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب میں 5 سال کی تھی، اور امی بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ 2 سال بعد وہ بھی چلی گئی، پھر مجھے میرے تایا نے اڈاپٹ کیا تھا۔ عمر حیران پریشان کھڑا تھا۔ پر آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی آخر؟ بیٹا تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا وردہ کو، تو آج تک کوئی مقام دیا نہیں اپنی زندگی میں۔ مجھے ڈر لگتا تھا روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی خدا کو؟ اس یتیم بچے کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے خود قبول کی تھی۔ زبیدہ کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھی۔ عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہوگی پیکنگ بیٹا؟ جی امی ہو گئی ہے، بس آپ اداس نہ ہوں، بس 3 مہینے کی بات ہے، میں ماموں کے گھر ہی رہوں گا، تب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا، یہ سوچ کر ہی کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو۔ امی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں بہت ڈپریشن میں ہوں۔ ماحول چینج ہوا تو دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ ہفتہ گزر گیا تھا اس بات کا، پھر عمر نے فیصلہ کیا وہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس کچھ وقت کے لیے چلا جائے گا۔ وہ صحیح سے اپنا فیصلہ کر سکے۔ اس دوران وردہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، بس کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ یہ شاید عمر کے آتے ہی کمرے میں چھپ جاتی تھی، حالانکہ عمر کی نظریں ہر وقت اسے ڈھونڈتی رہتی تھی، بے اختیاری میں ہی۔ آج بھی اس کی فلیٹ تھی، وہ سارا دن گھر میں رہا تھا کہ شاید وہ کمرے سے نکل آئے، پر بے سود۔ اب وہ اسے اور خود کو موقع دینا چاہتا تھا، وردہ سے تھوڑا دور جانا چاہتا تھا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ وردہ کی طرف اس کا کھنچاؤ وقتی تو نہیں ہے۔ وہ وردہ باہر نہیں آئی۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہا تھا، اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازہ نوک کرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا اور تیز تیز چلتا ہوا گاڑی تک آیا تھا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے کھڑکی سے پردے کی اونٹ سے دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دوری ہی سوہانی روح تھی۔ اگر جو عمر نے مجھے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اب عمر کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ پلین کے اترتے ہی اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ جو پہلا خیال اسے آیا تھا وہ وردہ کا تھا، اور جو چہرہ اس کی نظروں میں تھا وہ وردہ کا تھا۔ میں عمر شاہ ولد اسفند یار شاہ، ناز و نم میں پلنے والا بچہ، اپنی ہر ضد منوانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا بچہ۔ جب جوان ہوا تو یہ سب میری فطرت بن گئی تھی، ضدی پن، ہر بات سے ضد لگانا۔ شاہ سائیں سے مجھے عجیب ڈر لگتا تھا، اور بچپن کا ڈر اب بھی کہیں میرے اندر چھپا بیٹھا تھا، پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ شاہ سائیں کو میرا غصہ اور ضد ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ میں ہمیشہ ایک کامیاب انسان رہا تھا، پڑھائی میں سب سے آگے، میرے خاندان کے لڑکے، میرے یونیورسٹی کے دوست، یہاں تک کہ اساتذہ بھی مجھ پر رشک کرتے تھے۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں، پر میرا ایک اسٹینڈرڈ تھا، اور ہمیشہ سے ایک خواہش رہی تھی جس سے محبت کروں گا، شادی بھی اسی سے کروں گا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تھا ایسے لڑکے جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لیے لٹا دیتے ہیں، اور اپنے شریک حیات کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیوی کے لیے رکھی تھی، جس کا مجھے انتظار تھا۔ آخرکار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ حمدان کی بہن کی مہندی میں میری ملاقات زاویہ فاروق سے ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری، خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ میں نے زیادہ عاشقی چلانے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں، کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اور ویسا ہی ہوا۔ فوراً سے پیشتر رشتہ قبول کر لیا گیا، پر میں غلط تھا۔ یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسفند یار شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کیا گیا تھا، جن کا بہت نام اور بہت دبدبہ تھا، جس سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ دکھا جاتا تھا۔ زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ایک دم ہاں کر دی تھی، پر زاویہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے جب ماں باپ نہیں مانے تو وہ شادی والے دن گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ ایسے میری زندگی میں وردہ فاروق آ گئی، بلکہ وردہ فاروق تو میں نے اسے سمجھتا رہا، وہ تو وردہ عزیز تھی جو شروع سے ہی بد نصیب رہی۔ محبتوں کے معاملے میں باپ کا پیار نہیں ملا، ماں کا نہیں، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی بھائی۔ شوہر بھی ملا تو میرے جیسا مغرور انسان جسے اپنے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ میں اپنا فرسٹریشن اس پر اتارتا جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا تو میں اپنے کیے گئے دھوکے کا بدلہ لے پاؤں گا۔ اب جب میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے دور آیا ہوں تو کسی پل بھی مجھے چین نہیں آ رہا، ہر پل اس معصوم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے۔
ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمر شاہ وردہ عزیز سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ زاویہ سے اٹریکشن صرف وقتی تھی، محبت تو وہ ہے جو مجھے وردہ سے ہے۔ میں پورا کا پورا اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ آج جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف بھی کرے گی، کہ اس سے آگے بھی سوچ نہیں سکتا تھا، پر بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، جو بھی اس کا فیصلہ ہو۔ آ گیا میرا بچہ، وہ جیسے اندر داخل ہوا زبیدہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہے میری امی پیاری؟ عمر نے پیار سے ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو تم؟ ان جو آ گئے ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ امی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سالوں بعد آیا ہوں، 3 ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ اس پر بھی ہماری ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ عمر بات زبیدہ سے کرتا جا رہا تھا اور دیکھ یہاں وہاں رہا تھا کہ شاید وہ دشمنی جہاں کہیں نظر آ جائے۔ وردہ اسی کھڑکی سے پردے کی اون سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں وردہ عزیز، میری کوئی کہانی نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ ماں باپ کا پیار بھی کم ہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی زاویہ آپی کے اترن پہننے والی شوہر ملا بھی تو زاویہ آپی کا ٹھکرایا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ تایا تائی بہت اچھے تھے، مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے، پر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے انہیں کوئی خاص محبت بھی نہیں تھی۔ جب تایا تائی کو زاویہ آپی کے لاڈ اتارتے دیکھتی تو رشک سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ دنیا کے سامنے میں بھی انہیں امی ابو کہتی تھی، پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میری زندگی تب بدلی جب زاویہ آپی کے لیے عمر شاہ کا رشتہ آیا۔ سب بہت خوش تھے کہ ایسے گھرانے سے رشتہ آیا ہے جنہیں فوراً ہاں کیا گیا۔ تب آپی نے انکار کر دیا۔ روز اس رشتے کو لے کر گھر میں بحث ہوتی، ابو، امی اور زاویہ آپی کی۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ آپی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ پھر نکاح کے دن آپی گھر چھوڑ کے چلی گئی اور مجھے ان کی جگہ بٹھایا گیا۔ میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ دیکھو وردہ، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا، اب تمہاری باری ہے اپنے تایا کی عزت رکھ لو۔ عمر کے گھر والے راضی ہیں، تم بیٹھ جاؤ نکاح کے لیے۔ مطلب تائی نے میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا، صاف کہہ گئی کہ ہم نے جو تم پر احسان کیا ہے، پالا پوسا ہے، اس کا بدلہ اب تم ہی نکاح کر کے دو گی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ تائی نے مجھے بہت اچھے کپڑے بنا کر دیے تھے۔ آخر اتنے بڑے گھر میں آپی کی شادی جو ہو رہی تھی اور وہ مجھے آپی کی بہن کی طرح ہی متعارف کروایا تھا۔ انہی کپڑوں میں میرے سر پر لاڈ دوپٹہ دے دیا گیا تھا۔ عمر کی تصویر میں نے بھی دیکھی تھی، وہ مردانہ وجاہت کا فکر تھا، کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرا نصیب بنے گا۔ لیکن جب مجھے عمر شاہ کے کمرے میں لایا گیا، کمرے کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر ان کا غصہ، میں تو ادھر ہی ہمت ہار چکی تھی۔ اگر عمر کی امی میری حوصلہ افزائی نہ کرتی۔ امی بہت اچھی خاتون ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہمارے یہاں طلاقیں نہیں دی جاتی، تم بے فکر رہو، ہمارے خاندان کے مرد پہلے دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی کو پوچھے بھی نہ، پر اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کبھی طلاق نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا، مجھے عمر سے بہت محبت تھی، پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی۔ نکاح بندھن بھی ایسا ہی ہے، اور اگر شریک سفر عمر شاہ جیسا خوبرو بندہ ہو تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے۔ میں نے نوٹ کیا عمر بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا کہ زاویہ آپی آ گئی۔ پھر عمر کو جب پتہ چلا کہ مجھے ساتھ رکھ کر یہ الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ ایسے دل میں برداشتہ ہو کر ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ 3 مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا تھا، ان کی سلامتی اور سکون کے لیے دعا مانگی تھی، اور آج وہ واپس آ گئے تھے۔ میں نے جاتے ہوئے بھی انہیں اسی پردے کی اون میں دیکھا تھا۔ اب آئے ہیں تو ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں، اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کر رہی ہوں۔ اب ڈر بھی لگ رہا ہے، عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی سارا دن وہ باہر بیٹھا رہا تھا، وردہ باہر نہیں آئی تھی۔ پھر جا کر سو گیا کیونکہ وہ زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ عمر کچن میں آیا اور وہ اپنی دھن میں ہی لگی ہوئی تھی۔ عمر نے گلا کنکار کے اسے مخاطب کرنا چاہا تھا، پر وردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دل میں بولی، عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر پائی کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ میں تو تمہاری قدموں کی آہٹ، تمہارے محسوس پرفیوم کی خوشبو بھی پہچانتی ہوں۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اسے رہا نہیں گیا، ایک دم وردہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا تھا۔ کیسی ہو؟ عمر نے پھر سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کی بار عمر نے کی طرف دیکھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں، وہ اس کو دیکھتا رہا۔ وردہ نروس سی ہو رہی تھی۔ آپ باہر جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ آپ چائے بنائیں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا تھا اور غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ گرمیوں کا سیزن تھا، وردہ کو لون کا پنک وائٹ کمبینیشن کا لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا۔ آج بھی وہ پہلے دن کی طرح نکھری حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی۔ چائے، بیٹھ جاؤ، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، بابا سائیں کے مہمان
واپس آئے کہ مہمان ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر واپس تیشکی میں سالن دیکھنے لگی تھی اور سب کہاں ہیں ملازمین آپ کی بنا رہی ہیں کھانا؟ واپس آئے کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں خود ہی ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر آپ کے ہاتھ کا ہی کھانا کھا کے دیکھیں گے آج۔ فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا، انتظار کر رہا ہوں۔ عمر کہتا ہوا 5 سے چلا گیا، جانتا تھا وردہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلاؤں گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، وردہ نہیں آئی۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت میں ریاکاری نہیں چلتی، محبت سچے جذبوں سے بنا انمول موتی ہے۔ محبت زندگی میں فقط ایک بار ہوتی ہے، یہ بس ایک بار آتی ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر ذوق کرتے ہیں، مسافر روک کرتے ہیں، جیسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ وردہ نہیں آئی، عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا، دروازہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ سو نہ گئی ہو، اس لیے باہر ڈھونڈ میں کیا وہاں چکر لگاتا رہا۔ صبح جب وردہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا، امی آپ نے میرے وارڈروب کی حالت دیکھی ہے، ایک چیز بھی نہیں مل رہی۔ اچھا بیٹا، میں کہہ دوں گی صوفیہ کو ٹھیک کر دے گی۔ اف امی، یہ نوکروں کے کرنے والا کام نہیں ہے، کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عمر ناشتے میں خود کو مگن ظاہر کر رہا تھا، سبزیاں کاٹتی وردہ زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، زبیدہ مسکراتی، وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کر دوں گی، یہ اسما سے کہہ دوں گی۔ امی، اب یہ آپ کے کام کرنے کی عمر ہے اور اسما کی ایگزام ہے، اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا تو پھر کون کرے گا؟ زبیدہ نے ناسمجھی کی ایکٹنگ کی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہے تو یاد دلا دوں، آپ نے میری ایک عدد شادی کروائی تھی، ایک عدد بیوی بھی میری جو اس گھر میں غالباً رہتی ہے، اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وردہ نروس ہو گئی تھی۔ اچھا ہاں، یاد آیا، پھر بیوی کو خود ہی بولو نا، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ زبیدہ کو مزہ آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اونٹ بھی کروٹ بیٹھ گیا ہے، بیوی کو آپ کی خدمتوں سے فرصت ملے تو بیچارے شوہر کا بھی نمبر آئے نا۔ وردہ سبزیاں لے کر کچن میں جائے پناہ ڈھونڈا، اس کا دل دیر سے دھڑک رہا تھا۔ جب عمر واش روم سے باہر آیا تو وردہ کو کپڑے طے کرتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی۔ چلو شکر ہے، آپ کو میرا بھی خیال آیا۔ اس نے بیڈ پر جمپ لگانے کے انداز میں گر کر لیٹ گیا تھا۔ وردہ بیڈ کے کونے میں بیٹھی کپڑے کا ڈھیر لیے طے کر رہی تھی۔ امی نے بھیجا ہے، وردہ نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اچھا، اب بھی امی نے بھیجا ہے، آپ کو خود خیال نہیں آیا؟ عمر اسے زنش کر رہا تھا، وردہ بھی ان خود پر قابو پا چکی تھی۔ آیا تھا ایک بار خیال، اب نے اتنا غصہ کیا کہ آئندہ خیال بھی نہیں آیا۔ خیال نے بھی توبہ کی اور راستہ بدل لیا، اب اسے راستے نہیں گزرتے ایسے خیال۔ اچھا نا یار، بھول بھی جاؤ پرانی باتیں، معاف کر دو مجھے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میری کیا مجال جو آپ کو معاف کروں، بس آپ کی التجا ہے، پلیز مجھ پر ترس مت کھائیں۔ آپ اب بھی آزاد ہیں اپنے فیصلہ کرنے کے لیے، آپ دوسری شادی کر لیں، اپنی پسند کی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی لیکن گرفت مضبوط تھی۔ میں کوئی آپ پر ترس نہیں کھا رہا، ترس تو آپ کو مجھ پر کھانا چاہیے، میری محبت کو عزت بخشیں۔ کوئی محبت نہیں، وقتی جذبہ ہے، بعد میں پچھتائیں گے آپ۔ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا، یہ تو اصل محبت ہے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وردہ ہاتھ چھڑواتے شرما کر بھاگ گئی تھی۔ وردہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی، نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ عمر تکیہ سینے سے لگائے اندر آیا تھا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وردہ نے جائے نماز طے کر رکھ دی، دوپٹہ کھول کر گلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے دل میں آنے کا؟ عمر نے الٹا سوال کیا۔ وردہ اس کی بات نظر انداز کر گئی تھی۔ بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر؟ ہاں، بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر۔ عمر ریڑھ بنا ہوا تھا، یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا عمر کو۔ اب ظاہر آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئی تو میں ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ وردہ دروازے کی طرف پلٹی، عمر اس سے پہلے دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وردہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے جذبوں سے چور لہجے میں بولا، بس وردہ، اب مان بھی جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کوئی ہمدردی نہیں دکھا رہا تم پر، کیا کمی ہے تم میں جو ہمدردی کی جائے؟ عمر نے اسے اپنی زان میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی تھی اور وہ اپنی محبت کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ محبت دیوار سے لپٹی ایک پیل کی مانند جو سیدھا بڑھتی ہی جاتی ہے، محبت خوشیوں کی مانند جو ہر سو پھیلتی جاتی ہے، محبت گنگناتی ہے سریلے گیت کے مانند کسی کے نرم ہونٹوں سے جب تمنا کی صورت نکلتی ہے
تمنا پھر مچلتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے، محبت معصوم سا سچ ہے جسے بولنے سے روح میں پاکیزگی سی آتی ہے، تبھی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ وردہ عمر ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ دوسرے دن شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ وردہ کے تایا ابو آگئے، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے، پر سب ان سے بہت اچھے سے ملے تھے۔ وردہ تو ان کے گلے لگ کر روتی تھی، شاہ صاحب میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں، پر مجبور ہوں، بیٹی کا باپ ہوں، میں نے اسے معاف کیا اس کی محبت میں، پھر بھی وہ ضد رہی کہ شادی اسی لڑکے سے کرے گی۔ ہفتے پہلے اس نے اپنی نس کاٹ لی ہے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارڈ دینا، پر وردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ لگ رہے تھے۔ وردہ کو بہت دکھ ہوا، اس نے عمر کی طرف دیکھا۔ جی انکل، وردہ ضرور آئے گی، میں خود اسے لاؤں گا۔ عمر نے مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہم سب آئیں گے اکرم، تم تیاری کرو شادی کی۔ اسفندیار شاہ اور عمر شاہ کی بات پر اکرم صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ یار اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں، اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو؟ عمر نے اسے کب سے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں اور ہمارا ساتھ دائمی رہے اس کی دعا مانگتی ہوں، پھر تو ساتھ مل کر دعا مانگتے ہیں۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس کے ناول کا نام ہے محبت روٹھ جاتی ہے، اور اس کی رائٹر ہیں دبیر خان۔ اور یہ ناول کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ مجھے تو ٹھیک لگا، بس اچھا تھا، اگر دیکھا جائے تو نارمل سی اسٹوری تھی، نہ زیادہ کوئی وہ تھی دوسرے ٹائپ کی، نہ زیادہ رومانٹک تھی، نہ ہی سویٹ سی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، اور اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔